Assalamu alaikum, Israr Saab. Walaikum assalam, Najib sir. Israr Saab, thanks a lot for joining again. I mean, this is the second episode of the sequence, we are working on in programs ke andar. As usual, मेरी थोड़ी सी आदत है, to have. आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मुझे शामिल कर रहे हैं. इसरार साहब, एक वो हमेशा से मैंने आपसे जिक्र करा था कि छोटी सी आदत है एक छोटे से मोनोलॉग की या एक कोई चीज़ मेंशन करने की बिफोर वी किक स्टार्ट आवर डिस्कशन. मैंने रिसेंटली जो है ट्रेवर नोवा की किताब जो है बॉर्न अ क्राइम, वो थोड़े दिन अरसे पहले मैंने वो पढ़ी थी. उसके बाद आजकल जो है विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा हूँ मैं. अब एक जो नए जो एक्टर्स हैं, आई मीन ऑफ कोर्स दे आर नॉट यंग, बट दीज ऑटोबायोग्राफीज व्हिच आर कमिंग, एंड इसके अंदर मैं 3-4 ऑटोबायोग्राफीज और भी ऐड कर सकता हूँ. एंड अ लॉट ऑफ दीज ऑटोबायोग्राफीज दैट आई हैव बीन रीडिंग, क्योंकि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है तलहा, ही इज अ लॉट इनटू मीडिया, तो वो ये खरीदता है तो उसकी किताबें चुरा के पहले मैं पढ़ लेता हूँ. उसमें एक सीक्वेंस, एक जो है एक कह सकता हूँ, क्या कह सकते हैं उस चीज़ को कि देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड. और जो मैं देखता हूँ वो ये है कि देयर इज एन ओपननेस इन द वेस्ट अबाउट एड्रेसिंग द इशू ऑफ मेंटल इलनेस. और ये हमारे यहाँ तो अब तक एक बहुत बड़ा टैबू है. मुझे याद है पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को डिप्रेशन भी होता है तो कहते हैं भाई पागल हो गए हैं, बिल्कुल ना इसके बारे में बात ना करो, छिपा लो. जबकि ये एक सीरियस एक इशू है जिसके ऊपर जो है मेरे ख्याल में अब हम लोगों को खुल के बात करनी चाहिए. कल हमने जिस प्रोग्राम में बात की थी, इतने डायमेंशंस आ गए हैं, जेन एक्स, जेन वाई, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसके अंदर बहुत से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि किस तरह से उसको एड्रेस करें. और जब वो उसे एड्रेस नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो है तरह तरह की मेंटल इलनेसेस आती हैं और उसको मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसको एड्रेस करने के. और अगर किसी सोसाइटी के अंदर उसको एड्रेस करने के टूल्स मौजूद ना हो तो फिर आप जो हैं गलत रास्ते के ऊपर चले जाते हैं, जिसके अंदर जो है आप सब्सटेंस अब्यूज इंस्ट्रक्टर होती हैं. तो इसके ऊपर जो है आई वांटेड टू गेट योर ओपिनियन बिफोर वी किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम. चलिए, चूँकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ तो हमारा ज़ाहिर डॉक्टर से, हॉस्पिटल से वास्ता रहता है. बहुत सारी स्टडीज़ जो आती हैं वो हम भी गाहे के बगैर पढ़ते रहते हैं. बात यह है कि मेंटल इलनेस के दो यूँ कह लीजिए मेजर सेगमेंट्स हैं. एक वो हैं जिसको हम कॉमनली एंग्जाइटी या डिप्रेशन कहते हैं, और जो एक लार्ज मेजॉरिटी को होता है, यानी स्टैट्स ये कहती हैं पाकिस्तान की, अभी रिसेंटली भी कुछ स्टडीज़ आई हैं 20 में 21 में, जो लोकल लोगों ने सर्वे करके या किसी तरह से उसको पब्लिश किया है. उनके मुताबिक तो कोई 50-60% लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ औकात में हो सकते हैं. और एंग्जाइटी डिप्रेशन में से भी डिप्रेशन ज़्यादा ज़रा सीरियस है, और ऑफ द टोटल मेंटल है जो इलनेस है उसका कोई 45% बर्डन वो कहते हैं डिप्रेशन के साथ लिंक है. ये तो एंग्जाइटी डिप्रेशन है जो रिलेटिवली फिर भी मैनेजेबल है इजीली. जो दूसरा पार्ट है जो सीरियस मेंटल इलनेस है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, ये वो हैं जिसमें पर्सनैलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रॉनिकली वो डिटीरियोरेट होती रहती है और उसको रोकने का कोई ख़ास तरीका नहीं है. मेडिसिन हैं जो स्लो डाउन कर लेती हैं, बट अल्टीमेटली पेशेंट की डेफिनेटली वो जाता है उस साइड पे. पाकिस्तान में जो चैलेंज है ना, वो एक तो ये है कि एंग्जाइटी डिप्रेशन इस तरह की चीज़ें होने की जो हमने कल भी हम बात कर रहे थे, डिस्पैरिटी हमारी एक बहुत बड़ी वजह है. ट्रॉमा मुख्तलिफ तरह के, देखें ना, हमारे करीब जंग रही है इतने साल, 40 साल अफगानिस्तान में, वहाँ से बेशुमार ट्रॉमा इधर आया है. हमारे अपने भी चलता रहता है, फिर बॉम्ब ब्लास्ट बेशुमार हुए, बहुत लोग मारे गए, बहुत इंजर हुए. ये सब ट्रॉमाज हैं मुख्तलिफ अक़साम के. फिर क्राइम है हमारे यहाँ. अब एक खुदा न खास्ता कोई फैमिली इत्मीनान से बैठ के खाना खा रही है और अगर 4 लोग पहुँच जाते हैं और गन पॉइंट पे सब कुछ छीन के ले जाते हैं या उनको टॉर्चर भी करते हैं खुदा न खास्ता, तो इसका ट्रॉमा तो सारी उम्र रहेगा उनके साथ, और इसकी बात कभी ना कभी हो भी जाती है. फिर जो अब्यूज़ है यहाँ पे, फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो भी कोई कम नहीं है. हमारे यहाँ बात नहीं होती उसकी, लेकिन वो कम नहीं है. उसका ट्रॉमा भी लोग लेके फिरते रहते हैं. वो ऐसा मामला भी ऐसा है कि किसी से बात भी नहीं कर सकते. वेस्ट में तो वो कह देते हैं, लिख देते हैं, एडमिट कर लेते हैं, उसको पब्लिसाइज कर देते हैं. तो जब वो एक्सटर्नलाइज कर देते हैं तो किसी हद तक शायद रिलीफ भी हो जाते हैं. हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है, नोबडी विल एडमिट एक्चुअली. अभी बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, चंद दिन पहले ट्विटर पे
پاکستان کی ایک بڑی بڑی معروف اداکارہ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی, وہ کینسر سروائیور بھی ہیں ایکچولی, انہوں نے ساتھ میں اپنا لکھا ہوا تھا یہ باقاعدہ, چائلڈ سیکشول ابیوز سروائیور, یعنی بڑے کریج انہوں نے کیا اور انہوں نے یہ بات اوپن کر دی انہوں نے کہ شاید اور لوگوں کا بھی کچھ بھلا ہو اس سے. سو یہ ہے بیسکلی تو ڈویژن مائنر اور میجر کی ہے. پھر یہ کہ ہماری جو ریزنز ہیں وہ یہ اکنامک ڈسپیرٹی, اکنامک پریشرز, ٹراماز, کرائمز اور ایبیوز, یہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ریمپنٹ ہیں. ہماری سوسائٹی تو ویسے بھی ذرا پیٹریارچل ہے, تو یہاں پہ حکم بہت چلتا ہے, جس کا مرضی چلا لیجیے یہاں پہ. تو یہاں پہ تو ویسے ہی ٹارچر اور ابیوز کامن چیزیں ہیں, چلتی رہتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. جو ہمارے علاج کے مسائل ہیں یہاں پہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو سائکیٹرسٹ کی تعداد بڑی کم ہے. about 400 psychiatrists ہیں roughly qualified. In the whole of country? In the entire country. Oh my God. اور آپ اندازہ لگا لیجیے یہ کوئی 1 psychiatrist for about 500,000 population بنتا ہے. Okay. تو the number is very poor, number one. Okay. Number two یہ کہ as such جو mental health institutes ہیں وہ تو گنتی کے ہیں, شاید 4 یا 5 ہیں ٹوٹل جو باقاعدہ یعنی مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں. جیسے لاہور میں بڑا پرانا ہے مینٹل ہاسپٹل ہے, پھر وہ ڈاکٹر رشید چودھری نے فاؤنٹین ہاؤس شروع کیا تھا, وہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. اسی طرح کے چند ایک اور انسٹیٹیوٹس ہیں. لیکن اور جو یہ بھی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی فنڈنگ نہیں ہے پراپر, یہ اپنے ریسورسز سے لوگوں سے چندے اکٹھے کر کے چلاتے ہیں. گورنمنٹ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ معذرت کے ساتھ اس میں چونکہ یہ تو مریض بھی ایسے ہیں جو کچھ کہہ نہیں سکتے, تو لہٰذا اس میں بہت کچھ اسکمنگ ہوتی ہے, مریضوں تک کم چیزیں پہنچتی ہیں. اور جو پاکستان یہ لاہور کا خاص طور پہ جو مینٹل ہاسپٹل ہے یہ تو نون ہے بڑے عرصے سے کہ لوگ مریض اپنے چھوڑ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں, پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں کون ہے وہ, کبھی ان کو پوچھا بھی نہیں انہوں نے. وہ اگر وہ کسی حد تک بہتر بھی ہو جائیں تو nobody claims them actually. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں. ٹیبو اپنی جگہ پہ اسٹگما ہے. ابھی تھوڑی سی چینج آئی ہے, فار ایگزامپل یعنی لوگ سیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنے لگ گئے ہیں اگر کوئی ضرورت ہو. اور یہ بھی خاص طور پہ کووڈ کے بعد. اچھا کووڈ بذات خود ایک بہت بڑی وجہ تھی مینٹل النس کی, کیونکہ 2 سال بہت شدید پریشر رہا ہے لوگوں پہ, کئی طرح کے پریشر رہے ہیں, گھروں میں بند ہو گئے, جابس چلی گئیں, بزنس خراب ہو گئے. یہ جو آن لائن کنسلٹیشن شروع ہوئی ہے, دس از اے ریلیف ایکچولی, کیونکہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ جو خواتین ہیں گھروں کی, وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے واٹس ایپ ویڈیو پہ کسی طرح سے وہ کنسلٹیشن لے سکتی ہیں. تو یہ ایک اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہوئی ہے. لیکن یہ چیلنجز ہیں, یعنی اسٹگما بھی ہے, ٹیبو بھی ہے, فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہے. اگر کوئی علاج کروانا چاہے تو علاج بھی کروانا ممکن نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ دوائیوں کی حد تک تو سیکیٹرسٹ ٹریٹ کر لیں گے, لیکن ان پیشنٹ کو کاؤنسلنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ نہیں اویلیبل اس طرح سے, یعنی اگر وہ ہیں بھی تو کہیں پہ ان کی بہت ہی 400 اگر سیکیٹرسٹ ہیں تو جو پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ, وہ اس سے بھی کم ہیں. تو لہٰذا کاؤنسلنگ بھی بہت ایک فیلڈ ایسی ہے کہ جس کی مارکیٹ ایون فرام اکنامک ریزنز آئی تھنک از اے گڈ مارکیٹ ان پاکستان. ایگزیکٹلی مارکیٹ بہت بڑی ہے اس کی, اور مارکیٹ بڑھ رہی ہے, اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس مینز نہیں. اس کی کچھ اور ریزن ہے کہ کیوں نہیں سیکیٹرسٹ بن سکے, بہرحال وہ دوسرے معاملات. یہ ہے کچھ جو مینٹل النس کا. جو میں نے پچھلے دنوں کو 6-7 بلاگس کی ایک سیریز کی تھی ڈرگ ابیوز پہ پاکستان میں. میں نے کافی اس میں سروے لٹریچر کا کیا اور کافی کچھ گفتگو بھی کی لوگوں سے. پاکستان میں کچھ 4 ملین کے قریب ایڈکٹس ہیں اس وقت, جو ریکارڈڈ فگر ہے. اچھا, اور پھر اس میں کچھ کالجز کے بھی سرویز تھے. میڈیکل کالجز میں سبسٹینس ابیوز خاصا زیادہ ہے عام کالجز کی نسبت. یعنی اس میں کراچی کے میڈیکل کالج کا بھی ذکر تھا, اس میں ایبٹ آباد کے میڈیکل کالج کا بھی ذکر تھا کہ یہاں پہ سبسٹینس ابیوز خاصا ہے, اور وہ کر رہے ہیں. ظاہر اس کی وجہ سے بھی مینٹل النس ہے. اور سبسٹینس ابیوز کے جو ریہیبس جن کو کہتے ہیں, ریہیبس کا پاکستان میں حال آئی ڈونٹ نو آپ کس حد تک واقف ہیں یا نہیں ہے. یہ ویری ایکسپینسو, 2 لفظوں میں اگر میں بات کروں, یعنی دیر ایز ایکسپینسو ایز اے 5-star ہوٹل لٹرلی, اور خاص کچھ نہیں کرتے. I took somebody's son to a rehab. مجھے انہوں نے ریکویسٹ کیا آپ ساتھ چلیے, میں چلا گیا ساتھ ان کے. تو وہ جو اس کے ڈاکٹر صاحب تھے اونر, انہوں نے کہا کہ جی آپ سوچ لیجئے کہ یہ ایڈکٹس کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے,
یہ صرف ہم ان کو ڈیٹاکسیفائی کر دیں گے, پھر آپ ان کو گھر لے جائیے گا, جب تک آپ ان کو پروٹیکٹ کر لیں گے یہ بچے رہیں گے, جس دن آپ نہیں کریں گے یہ دوبارہ ایڈکٹ ہو جائیں گے. So there are no promises. میں نے تھوڑے دن پہلے ایک رپورٹ, میں کہہ رہا ہوں میں نے تھوڑے دن پہلے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ پاکستان سے ٹوٹل پاکستان کے تھرو 150 ٹن پر ایئر جو ہے ہیروئن پروسیس ہوتی ہے, جس میں سے 40 ٹن پاکستان کے اندر کنزیوم ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے جو نیبرہڈ میں جو افغانستان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا سپلائر ہے ہیروئن کا, تو وہاں سے ظاہر ہے اس راؤٹ سے بھی جاتی ہے, دوسرے راؤٹ سے بھی جاتی ہے. یہ سب کچھ میں نے کافی ذکر اس کا بھی کیا تھا کہ کون کون سے ناردرن ایسٹرن ویسٹرن کون سے راؤٹ سے جا رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ینگسٹرز میں آج کل, کیونکہ یہ رپورٹس موجود ہیں کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں سبسٹینس ابیوز ہو رہا ہے. وہ کرسٹل میتھس اور آئس اور یہ جو نئے جو سبسٹینسز ہیں illicit سبسٹینس, اب یہ کینابینوائڈس کا بڑا تذکرہ ہے آج کل ساری دنیا میں. کینابis آئل چل رہا ہے, میریجوانا لیگلائز ہو گئی ہے, پاکستان میں بھی مل جاتا ہے سب کچھ جی, کینابس بیسڈ پروڈکٹس یہاں بھی مل جاتی, تو وہ بھی لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ جو آپ کے لنک ہیں یہ آپ کے پیپرز کے پلیز دیجیے گا, تو میں جو ہے اس کی ڈسکرپشن میں جو ہے اٹیچ کر دوں گا. میں آپ کو بھیج دوں گا, میں نے بلکہ ریفرنسز بھی اس میں دیے تھے, جہاں سے میں نے کچھ انفارمیشن دی وہ بھی میں نے ڈالے تھے بیچ میں, سو دیٹ اینی باڈی کین گو اینڈ سی دیٹ آلسو. یہ ہے جو ایک, اگر میں سم اپ کروں اس بات کو, تو مینٹل ہیلتھ پاکستان کا اس وقت ایک میجر پرابلم, اور انفارچونیٹلی ہم اسے ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے ریسورسز کم ہیں, فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اور اس وجہ سے ہم اس کو بس جسٹ لیٹنگ اٹ گو ایز اٹ از ایکچولی, which is of course another serious problem in the making for the long term. I mean, اس سے پہلے میں اپنے کوشچن پہ ہوں, میں آپ کو کوئک ایک چیز مینشن کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں اور مڈل ایسٹ کے اندر ساؤتھ انڈینس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو ساؤتھ انڈیا میں کیرلا کی جو پاپولیشن زیادہ ہے, تو کیرلا کے ہر گاؤں کے ہر گھر سے آلموسٹ 1 یا 2 یا 3 مرد جو ہیں وہ یہاں پہ گلف میں ہیں. وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, آ کے وہ لوگ ساری زندگی یہیں گزارتے ہیں, فیملیز وہاں پہ ہوتی ہیں, اور کبھی کبھار 2 سال 3 سال 4 سال بعد کوئی چھٹیوں میں واپس جاتے ہیں. پیسے بہت کما لیتے ہیں, مگر کیونکہ وہاں پہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو جو ہیں اپنے ان لاس کے پاس چھوڑ آتے ہیں, تو دے اینڈ اپ کمیٹنگ سو مچ سوئسائڈ کہ جو ہے نا اس کا نام ہی پڑ گیا ہے گلف سنڈروم کے نام سے. تو یہ چیزیں تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلتی ہیں, مگر اگر اس کو وقت کے اوپر نہ پکڑا جائے تو نقصان تب تک بہت ہو گیا ہوتا ہے. بالکل ہے, ایسے ہی ہے, بہت سیریس معاملہ ہے یہ, بالکل یقین. ٹھیک ہے, اسرار صاحب, گوئنگ بیک ٹو آور ڈسکشن, وی کنٹینیوئنگ فرام یسٹرڈے, ورک فورس جو ہے ہر روز مارکیٹ میں آ رہی ہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے چاہے وہ بیبی بومرز کے بعد سے جین ایکس ہے, جین وائی ہے, جین الفا ہے, جو بھی ہے, جو ہم لوگوں کے اساتذہ ہیں اسکولوں میں, اور جو ہم لوگ کے مینیجرز ہیں آرگنائزیشنز کے اندر, are they tuned or ready to guide these new entrants into the workforce? In one word, no. They are not being trained on that actually. میں ایک چھوٹا سا اگر انسیڈنٹ بتاؤں تو یہ پچھلے سال کسی وقت غالباً قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے میرا تھوڑا سا ہے, بہت تو نہیں ہے, ذرا سا تعلق ہے. انہوں نے مجھے ایک دن انوائٹ کیا کہ ہم ایک ٹیچرز کا ایک ہمارا ہے سیشن, اس میں آپ ایک لیکچر دے دیجیے آ کے. I said fine, I'll be honored to do that. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے. انہوں نے کہا جی آپ خود چوز کر لیجیے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. So I thought about it for a couple of days کہ کیا ٹیچر سے, ظاہر ہے میں تو ٹیچر نہیں ہوں, تو میں اب ٹیچر سے ایسی کون سی بات کروں جو ان کے مطلب کی ہو. پھر So I picked up this topic of generations, کیونکہ ٹیچرس کا تو سارا وقت واسطہ ہے جنریشنز کے ساتھ, اور جنریشنز کی جیسی وہ خود ایک خاص سیٹن جنریشن سے ہیں, ان کے بچے تو جنریشن الفا کے آ رہے ہیں نا, چھوٹے بچے وہ تو اسی سے بھی آگے نکل گئے ہیں, اور وہ خود کہیں شاید کچھ جنریشن ایکس کے ٹیچرز ہیں, کچھ جنریشن وائی کے, ایکس کے تو شاید کم رہ گئے ہیں, وائی اور زیڈ کے تو بہت ہیں ایکچولی. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ دس سبجیکٹ فار اباؤٹ این آور ایکچولی. وہ بھی کہیں یوٹیوب پہ وہ ٹاپ ہی پڑی ہے ایکچولی, انہوں نے پبلش کی تھی وہ اپنے اس سے. سو مجھے اندازہ یہ ہوا, بعد میں جو سوال جواب ہوئے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ they had no clue about it. Okay. اور مینیجرز کا تو مجھے پتا ہے کہ مینیجرز کی جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں اس میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے.
We talk about communication, we talk about interpersonal relation, but we never talk about the barriers to communication. یہ اس طرح کے جو barriers ہیں وہ کیا ہیں, تو تیار نہیں ہیں. I think this is a subject جس پہ لوگوں کو بہت ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. تو اس کو جو ہے اسرار صاحب ٹرین کون کرے گا؟ پہلے تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ تشخیص کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک مختلف رنگ کے, آپ اگر کہیے کہ جو ہے بادل مختلف طرف سے آ رہے ہیں اور وہ مکس ہو کے ایک طرف سے نکل رہے ہیں. someone has to channel this. I mean وہ someone کون ہے؟ گھر میں سب لوگ بزی ہیں, اساتذہ جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, مینیجرز خود اس سسٹم کا پارٹ ہے جو خود ٹرین ہو کے نہیں آئے, تو I mean who's supposed to train them? دیکھیے ویسے تو خیر اب ہمارے ہاں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سب کوئی خاص نہیں ہے. ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ہوا کرتا تھا, وہ آج کل خاصا ان ایکٹیو ہی ہے تقریباً, کوئی ورنہ تو ان کے کیلنڈر ریگولر آتے تھے ٹریننگ کورسز کے. they could have been a good place actually. یونیورسٹیز صرف ایگزیکٹو ایجوکیشن کے کچھ سبجیکٹس کرتی ہیں, جیسے لمس ہے یا اور اس طرح کے لوگ کچھ پروگرامز آفر کرتے ہیں 2 days 3 days ٹائپ کے, لیکن ان کے سبجیکٹس ڈفرینٹ ہیں, وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے ہیں. پھر باقی سوشل میڈیا ہے, انڈیویجول اسپیکرز ہیں جو اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. بہرحال سوشل میڈیا کی پاور تو بہت ہے, ان کو چاہیے کہ اس ٹاپک پہ بات کر لیں. پھر لیکن ہمارے یہاں ذرا ایک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ موٹیویشنل گفتگو کا رواج ذرا زیادہ ہوتا ہے, which feels good, but at the end of the talk nobody has any tool in their hand actually کہ اب کیا کریں اس سے آگے. وہ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. تو جو سوال آپ کا ہے بڑا پرٹیننٹ ہے. آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ جو آپ کر رہے ہیں, ظاہر ہے اپنی محنت کر رہے ہیں نا. مجھے آپ نے بلا لیا اور لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں, بلائیں گے بہت سے لوگوں کو, اچھی ایفرٹ ہے. میں نے ریئلی اپریشیٹ اٹ. میں اپنے طور سے بھی میں نے یوٹیوب کا چینل بیسکلی اسی لیے شروع کیا تھا, ورنہ میں بلاگ تو لکھ رہا تھا اس سے پہلے سے تو, لیکن میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ ریڈرشپ کم ہے, لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پڑھنا ذرا ان کو مشکل لگتا ہے, حالانکہ پڑھنے میں کم ٹائم لگتا ہے لیکن بھارت وہ سن لیتے ہیں چلتے پھرتے جیسے بھی ان کو سوٹ کرتا ہے. میں نے بھی اس ٹاپک پہ مختلف ٹاپکس میں اسی لیے لیتا ہوں مینجمنٹ ریلیٹڈ. یہ ٹاپک بھی میں نے لیا ہوا ہے, جنریشن والا بھی لیا تھا میں نے ٹاپک, تاکہ اس پہ بات کی جائے. I think we need to talk more about it actually. اور اس میں سبھی لوگوں کی ذمہ داری ہے, میری بھی ہے, آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی بھی ہے, اور بھی جو لوگ ہیں ان سب کو اس پہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے, so that we really understand کہ ہمارا سوشل فیبرک کیا ہے, کس طرح سے انٹریکٹ کر رہا ہے, اور جو کئی ہمارے مسائل ہیں ان کی روٹ کاز یہیں سے نکل آئے گی, اور ان کا حل بھی کہیں نہ کہیں یہیں سے نکل آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ نے بہت بیچ میں ایک اچھا پوائنٹ آپ نے بہت کیا ہے, جو اور اس سے پہلے ہم نے جو مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے تھے کہ یہ موٹیویشنل اسپیکنگ کا جو اسکیم ہے, میں اس کو اسکیم کہتا ہوں, وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جو آپ ڈرگ کی ایک ڈوز لیتے ہیں, جب تک آپ کے پاس اس کا اثر ہے تب تو ٹھیک ہے, مگر ایز سون اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو یوزلی آپ موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں, آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ 100-200 اور کبھی کبھی جو ہے ٹونی رابنس کی طرف 5,000 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ جاتے ہیں ہوا کی آواز سن کے, اس کے بعد بائی دا ٹائم یو ریچ ہوم ہم کہ ہوا کیا ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں چلا کہ اٹس ناٹ ورکنگ اینڈ یو نو اٹ شوڈ بی کنٹینڈ. اگلا سوال میرا یہ ہے اسرار صاحب کہ پاکستان کے اندر آف کورس یو نو ایز اے کنٹری ہم لوگ اسلام کا ایک بہت I would say کہ امیج اس طرح سے ہوتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بلڈ اپون اٹ. مگر اس نظام کے پیچھے جو ہے اور اس اسلام کے پیچھے بہت سے لوگ چھپ کے بہت کچھ کرتے ہیں. I don't want to go into the details, آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہے پہلے ہی اس میں کرنے میں, مگر جو ینگ جنریشن ہے in your opinion are they going towards the true faith? Can they see through the smoke? یا are they drifting away from it? دیکھیے یوتھ مجھے 3 ڈائریکشن میں جاتی نظر آتی ہے آج کل, جو خاص طور پہ جو صحیح یوتھ ہے اس وقت. ویسے تو ہماری کو 58% پاپولیشن 21 سال سے نیچے کی ہے, تو بہت بڑا یوتھ ہمارا پول ہے, بہت بڑا پول ہے. 58% انڈر 21 از اے ہیوج پول. 3 ڈائریکشن میں دیکھتا ہوں ان کو. ایک ینگسٹرز وہ ہیں جو بہت یعنی بڑے باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں,
اور بڑا ان کا دینی رجحان ہے, طبیعتاً نیک ہیں, شریف ہیں, ینگ لوگ ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے. ہمارے آفس میں بھی ایسے ینگسٹرز ہیں کئی ایک جو بالکل مطلب اگر میری عمر میں کوئی نماز پڑھنے لگے گا تو کوئی خاص کریڈٹ نہیں ہے اس کا, وہ اس کا کریڈٹ ہے کہ وہ 25, 26, 28 سال کی عمر میں نہایت باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے, نظر نیچی رکھتا ہے, سب کچھ یعنی اس کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ایک یہ بہت بڑی تعداد یوتھ کی ہے جو اس فریم میں ہے اس وقت. they have a healthy, I call that a healthy relation with religion. وہ بالکل کوئی ان میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے, وہ بالکل عبادت میں یقین رکھتے ہیں اور عبادت جیسے ہوتی ہے اس طرح کرتے ہیں, اور باقی معاملہ دنیا کے پورے کرتے ہیں. یعنی اپنی جاب نہایت ذمہ داری سے کرتے ہیں, ایمانداری سے کام کرتے ہیں, وہ پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں. یہ وہ ہماری پچھلی جنریشن والا معاملہ ان کا نہیں ہے کہ ادھر انہوں نے نماز ختم کی اور ادھر جا کے رشوت پکڑ لی, جو کہ کامن ہے آفس میں, اور اسی طرح کے باقی چیزوں میں بھی ان کا وہ معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ باقاعدہ جینوائنلی اچھائی میں وہ آمنو اور عمل الصالحات دونوں کر رہے ہیں. ایک کافی بڑی تعداد ہے یوتھ کی جو یہ کر رہی ہے. ایک دوسری تعداد ہے یوتھ کی جو کسی نہ کسی جماعت کو فالو کر رہی ہے, یعنی وہ بھی ریلیجن کی طرف ٹلٹیڈ ہیں. دے وانٹ ٹو بی ریلیجس, وہ اپنا مذہب سے رشتہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں, مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, بٹ دے آر ایکچولی کیریڈ اوے بائی سم پارٹی, جو بھی ہے کوئی بھی جماعت ہے اس کے ساتھ وہ شامل ہیں, اور وہ پھر اس جماعت کو فالو کر رہے ہیں. یعنی وہ مجبوری ہے ان کی کہ وہ جماعت کے اس سے نکل نہیں سکتے. جو جماعت ان کو پڑھاتی ہے وہ پڑھتے ہیں, جو بتاتی ہے وہ کرتے ہیں اس حساب سے, اور وہ کافی الائنڈ ہیں اپنی جماعتوں کے ساتھ. یہ اس سے بھی بڑی تعداد ہے پہلی سے. اس کو آئی پرسنلی فیل کہ یہ یہاں پہ کچھ معاملہ ایسا ہے جس پہ کچھ کام ہونا چاہیے, کیونکہ یہ انٹائرلی ہیلدی نہیں ہے. یہ بچے ہیں اور یہ ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, بہت سارے کیسز میں ہوتے ہیں. اور میں پرسنلی نو فیو پیپل, میرے اپنے دوستوں کے بچے تھے جو اسی طرح کسی کے ساتھ لگے اور پتہ چلا کہ ان کو اچانک وہ گھر والوں کو بتائے بغیر وہ ان کو بارڈر کراس کروا کے افغانستان لے گئے جہاد کے لیے. Oh my God, okay. I know few kids actually جو گئے, انہوں نے خود ہی مجھے قصے سنائے کہ ہم گئے, پھر یہ ہوا, پھر کسی طرح سے ہم بچا کے آگے 6 مہینے بعد. تو یہ معاملہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری بڑی کیٹیگری ہے. تیسری وہ ہے جو بہرحال ریلیجن کے ساتھ اپنا کوئی خاص واسطہ نہیں رکھنا چاہتے, اس لیے کہ وہ I wouldn't say they don't believe in religion, they don't believe in the practitioners of religion actually. وہ ان سے وہ ڈسلوژنڈ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تو جب یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ سارا کام ہی ٹھیک نہیں ہے. So they try to find religion through the practitioners and they get disappointed, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ان کو بھی چھوڑ دو اور اس کو بھی چھوڑ دو. تو یہ 3 بڑے گروپس ہیں جو یوتھ میں اس وقت چل رہے ہیں. جو پہلا گروپ ہے وہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے گروپ کو ذرا ہمیں مزید اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو. اور تیسرے گروپ کو بہرحال ان کو تو ویسے ہی ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز کیا ہے. مگر ہمارے اصل میں سوال پوچھنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا سر صاحب. اگر کوئی تیسرے گروپ والے جو ہیں وہ اگر آ کے کوئی ایک سوال پوچھتا ہے اور وہ کسی کہتا ہے کہ جو ہے نا کہ مجھے آئی ایم ہیونگ اے کرائسس ان مائی فیتھ, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے واجب ہے وہ ہو جائیں گے. وہ بھی ہے اگر وہ نہیں ہوگا تو بھی ہم اسے ڈانٹ کے چپ کروا دیتے ہیں, خبردار چپ کر کے بس یوں کیا کرو, بس یہ وظیفہ پڑھو. جی بالکل, کوئی اس قسم کے کام پہ اسے لگا دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شیطان نے حملہ کر دیا تم پہ, تو اس قسم کی گفتگو بھی ہم کر لیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن سر صاحب میرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ انڈیا ہو گیا, بہت لوگ تعریف کرتے ہیں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایمس کے. پروفیسر سے ملا ہوں, آف کورس دے آر بریلینٹ پیپل, ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کی بہت تعریف ہوتی ہے, مگر اس ایجوکیشن سسٹم نے بھی جو ہے ایک بیک آفس آف دا ورلڈ پیدا کیا ہے. آج تک کوئی اوریجنل آئیڈیاز میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جو ود آل ڈیو ریسپیکٹ جو ہندوستان سے بھی ایمرج ہوئے ہوں. اگر ان کے سی ای اوز چاہے جو ہیں وہ نڈیلا ہیں یا سندر پچائی ہیں یا پیپسی کی جو سی ای او تھیں, وہ جا کے دے آر ایبل ٹو گو اینڈ پرفارم ان ویسٹرن کنٹریز کہ جہاں پہ ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. اب آف کورس انڈیا از اے مچ بگر مارکیٹ, مگر پاکستان کے اندر بھی اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ہے کہ ہماری جو جین الفا جین وائی یہ سب لوگ آ رہے ہیں, دے آر ویری گڈ ان سوشل میڈیا اینڈ پروگرامنگ, مگر دے آر اسٹل ورکنگ فار a project for some Western entity.
ओरिजिनल आइडियाज के ऊपर हमारे पास किसी किस्म का कोई काम हो रहा है? नॉट ऑन ए लार्ज स्केल एक्चुअली. ऐप डेवलपमेंट का कुछ काम है जो यहाँ पे हो रहा है, यानी स्क्रैच से खुद एप्स डेवलप कर रहे हैं. कुछ गेम डेवलपमेंट का काम है जो स्क्रैच से ये कर रहे हैं, यानी खुद ही आइडिया जनरेट करते हैं और खुद ही उस गेम को फिर डिजाइन करते हैं, कोडिंग वोडिंग जो भी उसकी होती है. एप्स में भी इस तरह के चल रहा है. बाकी तो बैक ऑफिस वाला ही मामला है. यानी पाकिस्तान में जो बड़े नाम थे, TRG है, एग्जैक्ट है, नेटसोल है, इन सब की बुनियाद यही है कि ये US के लिए मोस्टली काम करते हैं, वहाँ से काम आता है, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है उसकी और वो उनको वापस चली जाती है, एंड दे गेट पेड. कॉल सेंटर्स चंद साल पहले बहुत बड़ा रेंज था एक्चुअली, बेशुमार कॉल सेंटर्स बने हुए थे जगह जगह, बेशुमार बच्चे उसमें जाते थे क्योंकि 24 घंटे चलते थे वो. और उसके बाद फिर कुछ काम यहाँ से इंडिया चला गया, उसमें से मजीद कुछ फिलीपींस चला गया, इंग्लिश उनकी भी ज़रा मुनासिब है. तो पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स एक्चुअली डाउनग्रेड हो गए हैं, उस तरह से कॉल सेंटर्स आपको नहीं मिलते, कम रह गए हैं बहुत. वो काम यहाँ से चला गया है, लेकिन ये काम आ गया है. और इसी तरह से जो रिसेंटली जो US की कंपनीज है, खासतौर पे कोविड के बाद, क्योंकि वैसे ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है रिमोट से, तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ इंगेज किए हैं नए लोग, एंड दे पेइंग देम वेरी वेल. मैंने पहले भी जिक्र किया था, बड़े अच्छे पैसे दे रहे हैं उनको. लेकिन जो आपने सवाल किया है स्पेसिफिकली, ओरिजिनल काम नहीं है यहाँ पे, बहुत कम है उसका कंटेंट. ज्यादातर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये एंड वी गेट पेड फॉर दैट. बस ये है बात. ये चैलेंजेस जो है ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी बाहर जाके परफॉर्म. जी बिल्कुल. और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके अगेन वो उस इंजन का ईंधन पैदा कर रहे हैं, तो और इंजन क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर वो एंड में ईंधन अगर बना रहे हैं तो वो ईंधन ही निकलेगा, वो इंजन तो नहीं बनेगा. इंजन तो कहीं और चलता रहेगा. इंजन नहीं बनेगा जी. आप इससे अंदाजा लगाइए ना. एक आखिरी कमेंट मैं इस टॉपिक पे करूं कि पाकिस्तान के एलिटिस्ट बिजनेस स्कूल्स भी अमेरिका की केस स्टडीज की फोटोकॉपीज पढ़ा रहे हैं. जी बिल्कुल. लोकल केस स्टडीज नहीं बना रहे. नहीं, आई बीन थ्रू दिस, मुझे मालूम है कि जो है एक दफा मैंने लम्स में एक कोर्स किया था, तो उसमें कैटरपिलर की जो है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की केस स्टडी पढ़ाई गई थी. एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग जो है ना कि इससे पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है इसका, मगर जी. असरार साहब, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो उसमें सिर्फ मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि वे शुड द यूथ लुक टुवर्ड्स, रोल मॉडल कौन है हमारे यहाँ? हाँ, ये बड़ा एक अजीब सी बात हो गई है पाकिस्तान में. जो हमारे रोल मॉडल्स थे उनको हमने आगे पीछे कर दिया, उनको हमने किसी को डिग्रेड कर दिया, किसी को डाउनग्रेड कर दिया, किसी को गायब कर दिया, और बाकी अब हमारे पास कुछ नहीं बचा. क्योंकि वो जो पिछली जनरेशन थी वो तो काफी चली गई ना जी. और वो जो थी, जब तक वो थी भी, तब तक उनकी आखिरी फेज में हमने उनकी वो इज्जत नहीं की. अभी डॉक्टर मेहदी हसन का इंतकाल हुआ है, जाहिर है बड़े अपने सब्जेक्ट के बहुत बड़े आदमी थे, मेरी भी उनसे कुछ मुलाकात रही थोड़ी सी, और बड़े नफीस आदमी थे, सब कुछ थे. लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी छोड़ के गए तो उसके बाद से नोबडी एवर टॉक्ड अबाउट हिम एक्चुअली. हमने यानी वो ठीक है, हमारी जो भी उसके वो है एक अलग कंसिडरेशन है, लेकिन पाकिस्तान से कोई बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़ा राइटर अब कोई इस लेवल का नहीं है जिसको रोल मॉडल आप कह सकें. बहुत से लोग चले गए दुनिया से, जो नहीं गए उनको हमने गायब कर दिया अपने जहनों से, उनको कहीं ना कहीं हमने किसी और चक्कर में डाल दिया. तो रोल मॉडल नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त. ये बड़ा वो कहत का ज़माना है कि अगर वाकई कोई इफ यूथ वांट्स टू लुक अप टू समबडी, कि मैं किसको देखूं रोल मॉडल के तौर पे, तो ना टीचर्स में उनको नज़र आते हैं, ना उनको कोई लीडर्स में नज़र आते हैं, ना कोई स्कॉलर्स में नज़र आते हैं, ना कोई रिलीजियस स्कॉलर्स में नज़र आते हैं. बहुत बड़ा यानी बहुत ही एक शदीद किस्म का कहत है जो इस वक्त चल रहा है. तो ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है कि वो किसको देखें, लेकिन कोई है नहीं. तो स्टार साहब, आई मीन इसके लिए रोल मॉडल बनाने की जरूरत. तो इन योर यूथ, आई मीन डू यू रिमेंबर एनी 3 people that you could name कि जो है ना कि आई मीन you used to look up to them? देखिए, हम तो उस वक्त तो इंटरनेशनली क्या, लोकल भी हमारे थे. यानी हम शायरों में फैज साहब को पढ़ते थे उस वक्त, और बड़े इंस्पायर्ड थे उनसे. आज तक उनकी वो वाली शायरी ज़बानी याद है हमें, ऐसे जैसे नक्श होती है. ठीक है. इसी तरह से जाहिर है पॉलिटिकल लीडर्स में भी शुरू में जब था दौर था, तो उस वक्त जो लोग थे, जो आइडियोलॉजिकल लोग थे, कमिटेड लोग थे, बिल्कुल वो हमारे रोल मॉडल्स थे. टीचर्स में हमारे कई रोल मॉडल्स थे.
یعنی ہمارے اسکول میں بھی اتنے اچھے ٹیچرز تھے کہ جن سے ہم بڑے انسپائرڈ تھے. پھر کالج میں آ کے بھی اسی طرح کے ٹیچرز ہمیں چند ایک ملے. ٹھیک ہے ہمیشہ وہ مکس تو ہوتا ہی ہے لاٹ, لیکن بہرحال بڑے اچھے ٹیچرز ہمیں ملے. لیڈرز میں بھی اس سے کچھ ایسے لوگ تھے جن سے انسپائر ہوا جا سکتا تھا اور انسپائر ہوتے تھے. یعنی وی فیلٹ کمیٹڈ کہ نہیں یار یہ واقعی دس از دی گائے. تو یہ اب تو وہ معاملہ نہیں, اس وقت تو کافی افراد تھی بلکہ آئی وڈ سے وی ور لکی ایٹ دیٹ ٹائم. اب اس وقت نہیں. Asrar Sahab, I'd like to take your leave. Inshallah ta'ala, we'll get together inshallah ta'ala in a third program. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. We've I think gained a lot from this program as well. اور I hope کہ جو ہے نا کہ یہ میسج ہمارا جو ہے جتنے لوگوں کو مل سکے اور کسی کا یہ بھلا ہو جائے گا اس سے جو ہے نا it will be a great service to everyone. بہت شکریہ نجیب صاحب. اللہ حافظ.